बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं अमजद अली साबरी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारी आज की वीडियो जो हमारे यंगस्टर वकला हज़रात हैं उनके लिए है, और हमारी वीडियो जो उसका टॉपिक है कि सिविल दावा किस तरह तैयार किया जाता है और उसको किस तरह अदालत में फ़ाइल किया जाता है, उसके मतलब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये मैं आपको बताता हूँ कि दावा है क्या। दावा से मुराद मुकदमा, नालिश या वो कार्रवाई है जो अदालत दीवानी में अर्ज़ी दावा से शुरू की जाए, इसे दावा कहते हैं। दावा की अक़साम। दावा की तजज़ैल अक़साम हैं: दावा इस्तक़रार हक़, दावा बेनामी, दावा तक़सीम जायदाद, दावा हक़ शुफ़ा, दावा दखलियाबी, दावा दिला पाने रकम, दावा फासिक शराकत, दावा फ़हमीदे हिसाब, दावा मनसूख़ी दस्तावेज़ात, दावा हरजाना, दावा हरजाना बर बनाए कार्रवाई बुग़्ज़ व अनाद, दावा एहतमाम तरका, दावा तामील मुख्तस, दावा हक़ आसाइश, दावा हुक्म इम्तनाई दवामी, दावा दुरुस्तगी दस्तावेज़ात, दावा दिला पाने बर बनाए पर नोट वगैरह, दावा फल्कुल रहन, दावा मुआवजा बवजह मोहलक हादसा, दावा वापसी कब्ज़ा, दावा हरजाना बर बनाए अजाला हसीयत अर्ज़ी, दावा हरजाना बर बनाए हद के इज़्ज़त वगैरह। व्यूवर्स, मैं यहाँ आपको वाज़ेह कर दूँ कि जितने भी ये सिविल दावाजात हैं वो दावाजात द स्पेसिफ़िक रिलीफ एक्ट 1877 जो एक्ट बना हुआ है उसके तहत हमने सिविल कोर्ट में सीनियर सिविल कोर्ट में ये दावाजात दायर करने होते हैं। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो दावा है दावा इस्तक़रार हक़, यानी कि डिक्लेरेशन किस तरह हमने अदालत में सीक करनी है। तो इसके मतलब जो रेलिवेंट सेक्शन स्पेसिफ़िक रिलीफ एक्ट 1877 में दिया गया है वो है सेक्शन 42। उसका मुताला करते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ ए कोर्ट एज टू डिक्लेरेशन of status or right. Any person entitled to any legal character or to right as to any property may institute a suit against any person denying or interested to deny his title to such character or right, and the court may in its discretion make therein a declaration that he is so entitled. इस तरह इसमें कोई भी शख्स जिसका कोई बंदा राइट इन्फ्रिंज करता है या उसका राइट से इनकार करता है या किसी बंदे के राइट पे कोई दूसरा बंदा अपना राइट जताता है, तो इस सूरत में आपके पास एक रेमेडी है कि आप कोर्ट में डिक्लेरेशन सीक कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस्तक़रार हक़ का दावा दायर करना होता है। तो मैं आपको आज ये बताता हूँ कि डिक्लेरेशन दावा की तैयारी में क्या क्या लवाज़मात हैं। वो
وہ مطالعہ کر لیتے ہیں۔ عرضی دعویٰ کے ضروری لوازمات۔ فرسٹ آف آل ہم نے عدالت کا نام لکھنا ہوتا ہے، یعنی نیم آف کورٹ۔ دوسرا فریقین، مدعی اور مدعی۔ دعویٰ میں دو ہی فریق ہوتے ہیں، یعنی مدعی اور مدعی۔ پارٹیز یعنی پلینٹف اینڈ ڈیفینڈنٹ۔ نمبر 3 پہ نام دعویٰ، نیم آف سوٹ، یعنی سوٹ فار ڈکلریشن۔ واقعات۔ نمبر 4 پہ واقعات، اس میں آپ نے فیکٹس بھی لکھنے ہوتے ہیں۔ نمبر 5 پہ آئے گا بنائے دعویٰ، کاز آف ایکشن۔ کاز آف ایکشن بھی دعویٰ میں لکھنا ہوتا ہے۔ میعاد، لمیٹیشن۔ علاقائی اختیار عدالت، ٹیریٹوریل جوریسڈکشن آف دی کورٹ، کے علاقائی اختیار عدالت۔ نمبر 8 پہ مالیت دعویٰ، سوٹ ویلیو۔ نمبر 9 پہ ہے کورٹ فیس، کورٹ فی۔ داد رسی، استدعا، ریلیف اور پریئر۔ نمبر 11 پہ تصدیق، اٹیسٹیشن۔ نمبر 12 پہ دستخط مدعی مع کونسل، سگنیچر آف پلینٹف along with کونسل۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک نمونہ پیش کرتا ہوں کہ ڈکلریشن سوٹ کس طرح آپ نے اس کو تیار کر کے عدالت میں لے کے جانا ہے۔ فرسٹ آف آل تو ہم نے سب سے اوپر عدالت کا نام لکھنا ہوتا ہے اور 4-5 انچ نیچے کی طرف چھوڑ کے، کیونکہ ادھر عدالت کی سٹیمپ وغیرہ لگنی ہوتی ہے، تو یہ اتنی جگہ آپ نے چھوڑ کے نیچے مدعی کا نام لکھنا ہے، اس کی ولدیت لکھنی ہے اور اس کا مکمل ایڈریس لکھنا ہے، اور درمیان میں بے نام لکھ کے اس کے بعد مدعی کا نام لکھنا، ولدیت لکھنی ہے اور اس کا مکمل ایڈریس لکھنا ہے، اور اس کے بعد دعوے کا ٹائٹل دینا ہے کہ دعویٰ استقرار حق ما حکم امتناعی دوامی وغیرہ۔ اسی طرح یہ ایک دعویٰ بنایا گیا بدالت جناب سول جج صاحب، فورٹ عباس، ضلع باول نگر۔ یہ مدعیان کے نام ہیں۔ امیر علی نمبر 2 پہ ہے، فقیر علی پسران، فجر علی، اقوام قریشی، ساکنان 296 HR، تحصیل فورٹ عباس۔ اس طرح آپ نے ان کو مدعیان ظاہر کیا۔ اس میں درمیان میں بے نام لکھ کے آپ نے مدعی کا ایڈریس دینا ہے۔ فقیر محمد ولد شاکر، قوم قریشی، ساکن، چک نمبر 296 HR، تحصیل فورٹ عباس، یہ مدعی ہے۔ اور اس کے بعد دعوے کا ٹائٹل، دعویٰ استقرار حق ما حکم امتناعی دوامی۔ اس طرح آپ نے جناب علی لکھنا ہے، نیچے سے شروع کریں۔ مدعیان حسب ذائل عرض پرداز ہیں یا عرض کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہ یہ کہ مدعیان مدعی کے حقیقی بھانجے ہیں، کیونکہ مدعی کی حقیقی بہن نصرت بیگم زوجہ فجر علی کے بیٹے ہیں۔ نصرت بیگم فوت ہو چکی ہے۔ نمبر 2 پہ یہ کہ مدعی اور والدم کا والد شاکر عرصہ قریب 3 سال قبل فوت ہو گیا، جو کہ دہ اعضاء میں ایک احاطہ رقبہ بقدر 10 مرلہ اور اراضی زرعی واقعہ خبر نمبر 10 کتونی نمبران 25 تا 30 کل رقبہ 100 کنال 0 مرلہ کا 1/10 حصہ کو 10 کنال برائے جمع بندی 2009-10 واقعہ چک نمبر 259 HR، تحصیل فورٹ عباس کا مالک تھا۔ نمبر 3 پہ یہ کہ متوفی شاکر کا وراثتی احاطہ برائے انتقال نمبری 187 مورخہ کو بحق مدعیان اور مدعی تصدیق ہو گیا۔
جبکہ زرعی اراضی پر کارروائی استعمال اراضی جاری تھی، جس کا انتقال اس کے وارثان میں درست تصدیق نہ ہوا۔ یہ کہ مدعیان کو قرضہ حاصل کرنے کی غرض سے ضمانت دینے کے لیے اپنی اراضی کی جمع بندی کی نقل کی ضرورت پڑی تو پڑتال ریکارڈ مال سے پتہ چلا کہ مدعا علیہ نے نہایت چالاکی سے اور عملہ مال سے ساز باز ہو کر دھوکہ میں رکھ کر مدعیان کے مورث اعلیٰ شاکر کی زرعی اراضی کا انتقال اپنے نام کروا لیا، جبکہ اس میں مدعیان اپنی والدہ نصرت بیگم کے وارث ہونے کے ناطے 1/4 حصہ کے مالک ہیں، اور انتقال متذکرہ کالعدم مبنی بر دھوکہ اور سازش ہونے کے قابل منسوخی اور حقوق مدعیان پر غیر مؤثر ہے۔ نمبر 5، یہ کہ مدعیان نے مدعا علیہ کو ہر چند کہا کہ وہ انتقال متداویہ منسوخ کروا کر اراضی زرعی مدعیان کے حصے کی حد تک مدعیان کے نام منتقل کرائے، مگر وہ بعد لعل عرصہ قریب 1 ماہ سے قطعی انکاری ہے، جس سے ضرورت نالش حاضہ پیدا ہوئی۔ نمبر 6 پہ آپ نے بنائے دعویٰ لکھنا ہے، یہ کہ مدعیان کو بنائے دعویٰ برخلاف مدعا علیہ اس کا انتقال اپنے نام تصدیق کروانے سے پیدا ہوئی اور 1 ماہ قبل قطعی انکار مدعا علیہ سے مکمل ہو کر تاحال جاری ہے۔ نمبر 7، یہ کہ رہائش فریقین اور اراضی متداویہ اندر حدود تحصیل فورٹ عباس ہے، اس لیے عدالت جناب کو اختیار سماعت دعویٰ حاصل ہے۔ نمبر 8 پہ آپ نے لکھنا ہے مالیت دعویٰ، یہ کہ مالیت دعویٰ بغرض کورٹ فیس و اختیار سماعت مبلغ 5000 روپے مقرر کی جاتی ہے، جو کہ ادائیگی کورٹ فیس سے مستثنیٰ ہے۔ اب آپ نے پریئر لکھنی ہے۔ اندرین حالات استدعا ہے کہ ڈگری استقرار حق بحق مدعیان برخلاف مدعا علیہ بدیع مضمون کے مدعیان اپنے مورث اعلیٰ شاکر کی اراضی زرعی متذکرہ ضمن نمبر 2 عرضی دعویٰ میں 1/4 حصہ کے مالک ہیں، اور انتقال نمبری 187 تصدیق شدہ مورخہ سو کالعدم مبنی بر دھوکہ سازش ہے اور حقوق مدعیان پر غیر مؤثر ہے۔ ماں دادرسی متسلزمہ کہ مدعا علیہ اراضی متداویہ کسی دیگر شخص کو کسی طور پر منتقل کرنے زیر بار کرنے سے تا دوام باز و ممنوع رہے صادر فرمائی جاوے مورخہ فلم۔ اس کے بعد آپ نے عرضے کر کے مدعیان کے نام اور ان کا ایڈریس لکھنا ہوتا ہے، اور ساتھ جو بھی ان کا کونسل ہو اس کے دستخط وغیرہ ہوتے ہیں، اور اس کے دائیں جانب آپ نے تصدیق لازمی ڈالنی ہوتی ہے۔ تصدیق میں اس طرح لکھنا ہوتا ہے، میں حلفاً تصدیق کرتا ہوں کہ ضمن نمبر 1 تا 5 عرضی دعویٰ حاضہ میرے بہترین علم سے اور بقیہ ضمنات 6 تا 8 میرے بہترین یقین سے صحیح درست تسلیم ہے۔ تصدیق بمقام فورٹ عباس مورخہ بھی لکھنا ہے، اور ساتھ جو ہے دستخط مدعی کے ہوتے ہیں۔ تو ویورز، یہ اس طرح آپ نے ملاحظہ کیا کہ ایک استقرار حق کا جو ہم نے دعویٰ اختیار کیا، تو اسی طرح آپ نے اپنی پراپوزیشن کے مطابق دعویٰ ڈکلیریشن بنا لینا ہے۔ تو اس میں اور ساتھ اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حکم امتناعی عارضی کی اپلیکیشن کس طرح لکھنی ہے، کیونکہ حکم امتناعی عارضی کی اپلیکیشن بھی جو استقرار حق کے دعوے کے ساتھ ضروری ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے فرسٹ آف آل ہم نے اسی طرح سب سے پہلے عدالت کا نام اوپر لکھنا ہے، اتنی 4-5 انچ جگہ چھوڑ کے ہم نے
ٹائٹل دینا ہے دعوے کا بمقدمہ امیر علی وغیرہ بنام فقیر محمد، دعویٰ استقرار حق مع حکم امتناعی دوامی۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے درخواست زیر آرڈر 39 رول 12 مع دفعہ 151 ضابطۂ دیوانی، کیونکہ یہ حکم امتناعی کی درخواست جو ہے نا ضابطہ دیوانی کے جو آرڈر ہیں 39 اور رول 12 کے تحت عدالت میں دائر کی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے جناب علی، سائل حسب ذائل عرض پرداز ہے۔ نمبر 1 پہ یہ کہ دعویٰ عنوان بالا عدالت حاضہ میں دائر کیا جا رہا ہے جس میں ابھی طریق پیشی مقرر نہ ہوئی ہے، درخواست حاضہ کو دعویٰ حاضہ کا حصہ تصور کیا جائے۔ نمبر 2 یہ کہ موصول غیر قانونی طریقہ سے جائیداد متداویہ کو کسی دیگر شخص کو منتقل کرنے کے در پہ ہے، اگر وہ اپنے اس ناجائز فعل میں کامیاب ہو گیا تو سائلان کو ناقابل تلافی نقصان کا احتمال ہوگا۔ یہ کہ سائل کا نمبر 3 پہ یہ کہ سائل کا پراما فشائی کیس بنتا ہے اور بادی النظر میں دعویٰ ڈگری ہونے کی قوی امید ہے۔ نمبر 4 پہ یہ کہ توازن سہولت سائلان کے حق میں ہے۔ نمبر 5 یہ کہ بیان حلفی لاف ہے۔ اس کے بعد آپ نے پریر لکھنی ہے، اندری حالات استدعا ہے کہ حکم امتناعی عارضی بدیہی مضمون کے موصول کو حکم صادر فرمایا جائے کہ وہ جائیداد متداویہ کسی بھی طریقہ سے کسی بھی شخص کو منتقل کرنے سے باز و ممنوع رہے۔ اور اس کے بعد آپ نے وہ سائل کا نام لکھنا ہے، امیر علی وغیرہ بذریعہ کونسل جو بھی ہیں ان کونسل کا نام لکھنا ہے، سائن کروانے ہیں اور ساتھ دائیں طرف تصدیق لازمی ڈالنی ہے۔ تصدیق میں حلفاً تصدیق کرتا ہوں کہ جملہ مراتب بالا میرے بہترین علم و یقین سے صحیح و درست تسلیم ہے، بمقام ضلع کا نام مورخہ فلاں فلاں۔ اس طرح یہ اس کے بعد اس کے بعد آپ نے ساتھ یہ سائل کا بیان حلفی ساتھ لگا لینا ہے، اس کو لکھ کے اس کو تصدیق کروانی ہے۔ اور اس کے بعد جو دیگر پروفار میں جو بوقت دائرگی دعویٰ کے ساتھ اٹیچ کیے جاتے ہیں ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ ویورز جو دعویٰ کے ساتھ پرفارما جات اٹیچ کیے جاتے ہیں ان میں سے یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ان کو اس طرح فل اپ کرنا ہے۔ یہ فرد پتہ ہے، ادھر مقدمہ لکھا ہے، آپ نے ادھر لکھنا ہے دعویٰ استقرار حق مع حکم امتناعی دوامی۔ نیچے لکھا ہے بدالت، ادھر لکھنا ہے جناب سینئر سول جج صاحب ڈسٹرکٹ لاہور۔ ادھر لکھنا ہے دعوے کا ٹائٹل جو ہے امیر علی وغیرہ بنام فقیر محمد۔ ادھر لکھنا ہے جناب علی گزارش ہے کہ پتہ مدعی، ادھر مدعی کا ایڈریس لکھنا ہے امیر علی ولد قوم ساکن تحصیل اینڈ ڈسٹرکٹ۔ ادھر العبد میں آپ نے مدعی کا نام امیر علی، اس طرح اس کو فل اپ کرنا۔ اس کے بعد آ جاتی ہے یہ فہرست دستاویزات۔ اس میں آپ نے وہ ڈاکومنٹ مینشن کرنے ہوتے ہیں جو آپ نے بوقت دائرگی دعویٰ کے ساتھ جن کی آپ نے فوٹو کاپیاں وغیرہ اٹیچ کی ہوتی ہیں۔ مثلا
ادھر آپ نے لکھنا ہے بدالت جناب سینئر سول جج صاحب ڈسٹرکٹ لاہور اور اس میں ٹائٹل لکھنا ہے امیر علی وغیرہ بنام فقیر محمد۔ اس میں آپ نے ترتیب سے جو بھی آپ نے ڈاکومنٹ دعویٰ کے ساتھ اٹیچ کرنے ہیں وہ لکھنے ہیں۔ مثلا نمبر 1 پہ آپ نے کسی انتقال کی کاپی لگانی ہے تو ادھر لکھنا ہے فوٹو کاپی انتقال نمبر 183 اور اس کے بعد آپ کے پاس کوئی جمع بندی ہے تو آپ نے لکھنا ہے فوٹو کاپی جمع بندی سال 2009-10 ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے عرضے کرنا ہے نیچے تو ادھر آپ نے مدعی کا نام لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے یہ فہرست دستاویزات۔ ادھر بھی آپ نے عدالت کا نام لکھنا ہے بدالت جناب سینئر سول جج صاحب اور اس میں لکھنا ہے ٹائٹل مقدمہ امیر علی بنام فقیر محمد وغیرہ۔ ادھر آپ نے دعویٰ کا لکھنا ہے دعویٰ استقرار حق ما حکم امتناعی دوامی۔ اب آ جائیں نیچے نمبر 1 پہ نمبر شمار ہے، اس میں ایک لکھا ہے کیا تم عرضی دعویٰ کے ساتھ کوئی دستاویزات داخل کر چکے ہو؟ اگر کر چکے ہو تو کون کون سی؟ آپ نے وہی دستاویزات جو فہرست دستاویزات میں درج کی ہیں وہ ادھر بھی درج کرنی ہے۔ نمبر 1 پہ ہے فوٹو کاپی انتقال، نمبر 2 فوٹو کاپی جمع بندی، نمبر 2 پہ کیا تم اور کوئی دستاویزات پیش کرو گے جو تمہارے قبضہ اور اختیار میں ہیں؟ آپ نے ادھر وہ دستاویزات درج کرنی ہیں جو آپ بعد میں دینا چاہتے ہیں، جو آپ کے دسترس میں ہیں یا آپ جو کسی کے پاس ہیں آپ نے وہاں سے لے کے آپ عدالت میں جمع کروا سکتے ہیں۔ تو ادھر وہ دستاویزات دینی ہیں جو آپ کے قبضے میں ہیں، تو آپ ان کی مصدقہ نقولات لکھ سکتے ہیں، جیسے مصدقہ نقولات خسرہ گرداوری، مصدقہ نقولات جمع بندی سال 1999-2000۔ اب نیچے آ جائیں، کیا تم کسی دستاویزات پر استدلال رکھنے کا ارادہ رکھتے ہو تو کون کون سی ہیں؟ تو آپ نے ادھر وہ تمام دستاویزات لکھنی ہیں جو آپ نے بطور شہادت عدالت میں جمع کروانی ہیں۔ تو آپ ادھر مصدقہ نقولات انتقال مصدقہ نقولات
जमा बंदी, ठीक है, और मुसद्दका, नकल, वफ़ात, सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह आप इधर दर्ज कर सकते हैं। अलबद में लिखना है आपने मदई का नाम अमीर अली। इसके बाद आ जाता है वकालतनामा। आपने वकालतनामा भी इसी तरह फिलअप करना है। इधर लिखना है अदालत का नाम, सीनियर सिविल जज साहब, नीचे लिखना है आपने टाइटल केस का अमीर अली बनाम फ़कीर मोहम्मद, और मनजानब लिखना है आपने मनजानब मदई। इधर आपने दावा लिखना है दावा इस्तक़रार हक़, माँ हुक्म इम्तनाई। मकाम लिखना है इधर शेखुपुरा या जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपने इधर दर्ज करना है। इधर आपने कौंसल का नाम लिखना है, जो भी कौंसल है बजरिया, और नीचे आपने मदई का नाम लिख देना है, उसके साइन अंगूठे। इस तरह आपने ये फ़ाइल तैयार कर लेनी। व्यूवर्स, मैंने आज आपको ये बताया कि डिक्लेरेटरी सूट यानी इस्तक़रार हक़ का दावा किस तरह तैयार करते हैं और किस तरह उसको सीनियर सिविल जज की कोर्ट में फ़ाइल करते हैं। तो इधर मैं आपको बताता चलूँ कि इसका जो रेलिवेंट सेक्शन जो CPC में है वो ऑर्डर 7 इसको डील करता है। आप वहाँ से इसको मुलाज़ा कर सकते हैं। मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।